2 1 क्यों हालेलुया। कादर मतलब के अजीम बाबरकत जलाली और पुरफजल नाम में आप सबको मेरा आज का बहुत बहुत सलाम और इल्म इलाही प्रोग्राम में आप सबको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। मैं आप सबकी होस्ट सिस्टर अक्सम नवर फ्रॉम इस्लामाबाद और इल्म इलाही प्रोग्राम के गेस्ट जो हमेशा की तरह हमारे साथ डॉक्टर रशीद गिल फ्रॉम कनाडा, पास्टर तरसीम फ्रॉम लाहौर, आज हमारे साथ न्यू मेंबर सिस्टर नजमा फ्रॉम लाहौर से हमें ज्वाइन किया। मैं उनको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। और जितने हमें फेसबुक के ज़रिए से देख रहे हैं, जितने हमें यूट्यूब के ज़रिए से देख रहे हैं, जितने हमें जूम ऐप से, गूगल मीट से हमें देख रहे हैं, उन सबको वेलकम खुश आमदीद कहती हूँ। और मेरे अज़ीज़ो, इल्म इलाही प्रोग्राम जो हमेशा की तरह आप सबके लिए बाइस बरकत रहा है और आज भी आज का जो लेसन है, आज का जो सबक है, वो भी आप सबके लिए ही बाइस बरकत होगा। आज हम यूहन्ना की इंजील उसका सबक नंबर 16 यानी कि 16वें सबक को आज सीखेंगे और यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 1 से लेकर तो 30 आयत तक में से आज हम डॉक्टर साहब के ज़रिया से पाकरू की मदद से सीखेंगे। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को शुरू करें, अपने सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करें, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ एक खूबसूरत दुआ के साथ करें और अपने तमाम जो प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ। और सिस्टर नजमा हमारे साथ हैं, उनके साथ मिलकर हम इब्तदाई दुआ करेंगे और उसके बाद हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। जी सिस्टर नजमा, खुश आमदीद, वेलकम इल्म इलाही प्रोग्राम में। थैंक यू सिस्टर जी, वेलकम जी। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस, खुदा मैं आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि आप हमारे बाप हैं, हम आपके बच्चे हैं, हम आपके खून खरीदे हैं। यीशु जी, आपने हमें अपने लहू से खरीदा। आपके इस रहम के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। इस वक्त के लिए खुदावंद जी आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ कि हम आपके हजूर में झुके हैं। और खुदा बाप, मैं इस सारे प्रोग्राम पर यीशु जी आपके लहू को मांग लेती हूँ। खुदावंद, मैं चाहती हूँ खुदावंद इस सारे सीखने सिखाने के अमल में खुदावंद आप हमारे साथ साथ होना। आपके बंदा डॉक्टर रशीद गिल को सर के बालों से लेकर पाँव के तलों तक यीशु जी मैं आपके लहू में छिपाई देती हूँ। आपका बंदा जो कुछ भी आज हम सबको सिखाए खुदावंद, हम सब की तरबियत के लिए, नसीहत के लिए खुदावंद, और हम सबको भी नाम बनाम बरकत दें। और जो भी खुदावंद आज हमें इस प्रोग्राम में देख रहे हैं खुदावंद, उन सब के लिए भी आपके हजूर से बरकत को चाहते हैं यीशु के नाम से, आमीन 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू सिस्टर नजमा जी, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और आइए आज की खूबसूरत तलावत जो हमारे साथ पास्टर तरसीम है लाहौर से, मैं उनको वेलकम खुश आमदीद करती हूँ इल्म इलाही प्रोग्राम में। और यूहन्ना की इंजील मेरे साथ मिलकर आप निकाल सकते हैं। यूहन्ना की इंजील उसका चैप्टर नंबर 8 है और उसकी 1 से लेकर तो 30 आयत तक की तलावत हम करेंगे। और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ पास्टर तरसीम से कि वो तलावत करने में रहनुमाई करें। जी, प्रेज द लॉर्ड। खुदाम की शुक्रगुजारी है। सिस्टर जी, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। सो आइए मेरे अज़ीज़ों, हम खुदाम की जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील उसका 8 बाब और उसकी पहली 30 आयत, जिसमें कुछ यूं मरकूम है। मगर यीशु जैतून के पहाड़ को गया। सुबह सवेरे ही वो फिर हैकल में आया और सब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें तालीम देने लगा। और फकिया और फरीसी एक औरत को लाए जो जना में पकड़ी गई थी और उसे बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, ऐ उस्ताद, ये औरत जना में ऐन फेल के वक्त पकड़ी गई है। तौरात में मूसा ने हमको हुक्म दिया है कि ऐसी औरतों को संसार करें। बस तू इस औरत की निस्बत क्या कहता है? उन्होंने उसे आजमाने के लिए ये कहा ताकि उस पर इल्जाम लगाने का कोई सबब निकालें। मगर यीशु झुककर उंगली से जमीन पर लिखने लगा। जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वही पहले उसके पत्थर मारे। और फिर झुककर जमीन पर उंगली से लिखने लगा।
وہ یہ سن کر بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک ایک ایک کر کے نکل گئے اور یسوع اکیلا رہ گیا اور عورت وہیں بیچ میں رہ گئی۔ یسوع نے سیدھے ہو کر اس سے کہا، اے عورت، یہ لوگ کہاں گئے؟ کیا کسی نے تجھ پر حکم نہیں لگایا؟ اس نے کہا، اے خداوند، کسی نے نہیں۔ یسوع نے کہا، میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا، جا پھر گناہ نہ کرنا۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے۔ ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا ہے۔ انہوں نے اس سے کہا، تیرا باپ کہاں ہے؟ یسوع نے جواب دیا، نہ تم مجھے جانتے ہو نہ میرے باپ کو، اگر مجھے جانتے تو میرے باپ کو بھی جانتے۔ اس نے ہیکل میں تعلیم دیتے وقت یہ باتیں بیت المال میں کہی، اور کسی نے اس کو نہ پکڑا کیونکہ ابھی تک اس کا وقت نہ آیا تھا۔ اس نے پھر ان سے کہا، میں جاتا ہوں اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے۔ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ پس یہودیوں نے کہا، کیا وہ اپنے آپ کو مار ڈالے گا جو کہتا ہے جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے؟ اس نے ان سے کہا، تم نیچے کے ہو، میں اوپر کا ہوں۔ تم دنیا کے ہو، میں دنیا کا نہیں ہوں۔ اس لیے میں نے تم سے یہ کہا کہ اپنے گناہوں میں مرو گے، کیونکہ اگر تم ایمان نہ لاؤ گے کہ میں وہی ہوں تو اپنے گناہوں میں مرو گے۔ انہوں نے اس سے کہا، تو کون ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، وہی ہوں جو شروع سے تم سے کہتا آیا ہوں۔ مجھے تمہاری نسبت بہت کچھ کہنا اور فیصلہ کرنا ہے، لیکن جس نے مجھے بھیجا وہ سچا ہے، اور جو میں نے اس سے سنا وہی دنیا سے کہتا ہوں۔ وہ نہ سمجھے کہ ہم سے باپ کی نسبت کہتا ہے۔ پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں، اور اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتا، بلکہ جس طرح باپ نے مجھے سکھایا اسی طرح یہ باتیں کہتا ہوں۔ اور جس نے مجھے بھیجا وہ میرے ساتھ ہے۔ اس نے مجھے اکیلا نہیں چھوڑا، کیونکہ میں ہمیشہ وہی کام کرتا ہوں جو اسے پسند آتے ہیں۔ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتیرے اس پر ایمان لائے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت۔ آمین آمین آمین۔ آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جی، خداوند آپ کو برکت دیں۔ آج کے خوبصورت اور زندگی بخش کلام کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور جی ڈاکٹر صاحب، میں علم الہی پروگرام میں آپ کو ویلکم، خوش آمدید کرتی ہوں اور آپ کو مخاطب کرنا چاہوں گی۔ آج کے خوبصورت جو تلاوت حوالہ جات پڑھا گیا ہے اس میں ڈاکٹر صاحب میں کچھ آپ سے کویسچن پوچھنا چاہوں گی، اور جتنے ہمارے ساتھ ہمارے معاون مددگار ہیں وہ بھی آپ سے کچھ نہ کچھ سوال کرنا چاہتے ہیں۔
تو ڈاکٹر صاحب میرا سب سے پہلے کویسچن آپ سے یہی ہے کہ یسوع نے کہا کہ میں بھی تجھ پر حکم نہیں لگاتا جا پھر گناہ نہ کرنا. خداوند یسوع مسیح کے اس حکم نہ لگانے کی کیا وجوہات تھیں؟ خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی خدمت میں آداب اور سننے والوں کی خدمت میں سلام پہنچے. خداوند نے آج پھر موقع دیا ہے کہ ہم مل بیٹھ سکیں اور خداوند کے پاک کلام سے سیکھ سکیں. جی اور خداوند سے دعا ہے کہ وہ اپنا روح عطا فرمائے تاکہ پاک کلام کی تشریح اور تفسیر پاک روح کی عین مطابق ہدایت کے عین مطابق ہو سکے اور خداوند میرے ذہن کا میری زبان کا ذمہ لے. تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، یہ دراصل ایک ایسا واقعہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ بد کردار ہے اور وہ عین فعل کے وقت پکڑی گئی ہے، اور فقی اور فریسی لوگ جو ہیں وہ اس عورت کو کھینچ کر گھسیٹ کر خداوند یسوع مسیح کے سامنے لائے ہیں اور خداوند یسوع مسیح سے چاہتے ہیں کہ وہ کوئی فیصلہ صادر کرے. جی اور یہ بڑا ایک ٹرک کویسچن ہے جو وہ خداوند یسوع مسیح سے وہ پوچھ رہے ہیں. ان کا مطلب علم حاصل کرنا نہیں، ان کا مطلب خداوند یسوع مسیح کو الجھانا ہے، پھنسانا ہے. جی کیونکہ شریعت کے عین مطابق اگر کوئی عورت جو ہے بد کرداری میں جو ہے وہ پکڑی جاتی ہے یا اس سے ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے تو یہ واقعہ ہی ٹھیک بات ہے کہ اس کو سنسار کیا جانا چاہیے. لیکن جی سنسار کرنے کے لیے اس کی شرائط بھی موجود ہیں. اگر ہم استثناء کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 22 آیت کو پڑھیں تو اس میں وہ بات جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پہ خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو یہ کہا کہ جا تیرے گناہ معاف ہوئے. تو میں وہ مختصراً آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. استثناء کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 22ویں آیت. خداوند کے زندہ کلام میں لکھا ہے، اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں. یعنی جی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی. یوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا. تو خدا ان کے زندہ کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت نازل ہو. یہاں صورتحال یہ ہے کہ یہ لوگ اس عورت کو پکڑ کے لائے ہیں لیکن اس کے ساتھ جو دوسرا فریق ہے وہ موجود نہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شریعت کا وعدہ ہے اس کو پورا نہیں کیا گیا. جی اور دوسری جو اہم بات ہے کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ وہ خداوند یسوع مسیح سے یہ سوال پوچھ کے تو یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر یہ اس عورت کو معاف کر دیتا ہے تو پھر یہ موسیٰ نے جو شریعت دی ہے اس کی مخالفت کرے گا اور ہم اس پر الزام دے سکتے ہیں. اور اگر وہ اس کو سنسار کرنے کے لیے کہتا ہے تو وہ رومی حکومت کا جو قانون ہے اس کی مخالفت کرے گا. رومی حکومت کا یہ قانون تھا کہ مذہب کی بنیاد پہ آپ کسی کو سزا نہیں دے سکتے. تو یہ چونکہ ایک مذہبی سوال تھا تو وہ چاہتے تھے کہ اگر وہ شریعت کے اعتبار سے نہیں پکڑا جاتا یا اس پر الزام نہیں آتا تو رومی حکومت کا جو قانون ہے اس کی مخالفت کرے گا تو پکڑا جائے گا. تو خداوند یسوع مسیح نے ان دونوں میں سے کچھ بھی نہیں کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لوکا رسول کی انجیل کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے. خداوند یسوع مسیح کا مطمع نظر اور مقصد سزا دینا نہیں، وہ معافی دیتا ہے اور فراخ دلی سے معافی دیتا ہے. اور اس واقعے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ
زمین پر کچھ لکھ رہے تھے، اور اس کے لیے ایک تیسری شرط یہ تھی کہ جو بے گناہ ہو پہلا پتھر وہ مارے۔ اب ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اندر جھانک رہا تھا اور خود احتسابی کے عمل سے گزر رہا تھا کہ کیا میں پاک صاف ہوں کہ پہلا پتھر اس عورت کو ماروں۔ تو جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک ایک کر کے شرمندہ ہو کے وہ سارے ہی لوگ جو ہیں وہاں سے چلے گئے۔ اور خیال یہ ہے، یعنی بہت سارے جو مسیحی علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو زمین پر لکھ رہے تھے وہ یہ تھا کہ چونکہ وہ انسان کی شکل میں خدا تھا، وہ ہر آدمی کے قصوروں کو جانتا تھا، اور جتنے آدمی مجمع میں وہاں کھڑے تھے ان کے سارے احوال سے وہ واقف تھا۔ وہ ان کا اعمال نامہ زمین پر لکھ رہا تھا کہ ڈاکٹر رشید گل نے اتنے گناہ کیے ہیں، بادی ترسیم نے اتنے کیے ہیں، فلاں نے اتنے کیے ہیں، تو ان کے پاس سب جو ہے کھاتا موجود تھا۔ تو کوئی بھی آدمی جو ہے وہ خداوند کی نظر سے چھپ نہیں سکتا، اور خداوند یسوع مسیح کو معلوم تھا کہ یہ لوگ جو ہے مجھے پھنسانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ واقعہ جو ہے یہ اکثر جو ہے وہ غلط طور پر مسیحی کلیسیا میں سمجھا جاتا ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے شاید گناہگار عورت کو معاف کر کے تو گناہ کو پرموٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ تو نے گناہ نہیں کیا، یہ تسلیم کیا گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا ہے کہ آئندہ گناہ مت کرنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر گناہ نہ کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب ہو چکا ہے، لیکن انصاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہی فریقوں کو یکساں سزا دی جائے، لیکن ایک فریق موجود ہے اور دوسرا نہیں ہے، لہذا شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا، اور جب شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا گیا تو پھر پورا انصاف نہیں ہو سکتا۔ اور خداوند یسوع مسیح جو ہے فیصلہ اس لیے نہیں دے رہے کہ جو ان لوگوں کا مطلب تھا، مقصد تھا، وہ علم حاصل کرنا یا رہنمائی حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک ٹرک کویسچن تھا۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو پکڑنا چاہتے تھے، اس پر الزام دینا چاہتے تھے اور اس کو الجھانا چاہتے تھے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ حکم لفظ جو ہے وہ ایک بڑا اہم ہے اس آیت میں۔ حکم عربی میں جو ہے یہ اصل میں لفظ استعمال ہوتا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ عدالتی فیصلہ، جسے ہم آرڈر کہتے ہیں کہ آرڈر آف دا کورٹ۔ ایک تو آرڈر آف دا کورٹ اسے کہتے ہیں کہ عدالت میں خاموشی ہونی چاہیے۔ آرڈر آف کورٹ ایک اس کو کہتے ہیں جو ڈیسیژن ہوتا ہے، جو فیصلہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح سے کہتا ہے کہ انہوں نے کوئی حکم نہیں لگایا، یعنی وہ فقیہ اور فریسی تھے، جب انہوں نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، انہوں نے تجھے گناہگار نہیں ٹھہرایا، تو میں بھی تجھے گناہگار نہیں ٹھہراتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تو نے گناہ نہیں کیا۔ گناہ ضرور ہوا ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے ہم سب کے لیے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ معاف کرنا ایک الہی وصف ہے۔ جس طرح خدا نے ہمارے گناہ معاف کیے ہیں، ہمیں بھی ایک دوسرے کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، اور جلدی میں منصف بننے کی کوشش نہیں کرنی، کیونکہ جب ہم
الزام سنتے ہیں تو ہمارا بڑا شوق ہوتا ہے کہ ہم دوسرے آدمی کو رگے دیں، اس کو ذلیل کریں، اس کی حقارت کریں، برادری میں، کلیسیا میں، چرچ میں اس کی برائی کریں، دیکھیں جی اس سے یہ کیا، اس نے یہ کیا۔ کلام کے تو یہ خلاف ہے نا بھائی، وہ تو ٹھیک ہے لیکن کبھی تو اپنی طرف بھی تو دیکھنا کہ تو کتنے کام کرتا ہے۔ اگر خدا نے تمہارا پردہ رکھا ہے تو دوسرے آدمیوں کو ذلیل کرنے کی کیوں کوشش کرتا؟ تو اس واقعہ کو جو تناظر میں نے بیان کیا ہے اگر اس میں دیکھا جائے تو اس سے لگتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح معافی دیتا ہے اور وہ ہمیشہ رحم کرتا ہے، کھاتا ہے، کیونکہ یہی اس کا شیوا ہے اور یہی اس کا حسن سلوک ہے جو وہ ہمارے ساتھ روا رکھتا ہے، کیونکہ یہ خدا ان کے پاک کلام میں مذکور ہے کہ وہ گناہ گاروں کو پیار کرتا ہے لیکن گناہ سے نفرت کرتا ہے۔ وہ اسی طرح خدا یسوع مسیح نے اس عورت سے بھی کہا کہ یا پھر گناہ نہ کرنا، یا پھر گناہ نہ کرنا، گناہ ہوا ہے یہ تسلیم کیا گیا ہے لیکن کہا ہے کہ آئندہ نہیں کرنا۔ وہ اس نے جو ہے معاف کرنے کا، چھوٹ دینے کا جو ہے وہ پیغام ہے، اور خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ہم سب کو ہمارے گناہوں سے نجات دے سکے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی ناقص عقل سے اس سوال کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خداوند آپ کو برکت دے اس خوبصورت کلام کے لیے، اس خوبصورت بیت کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم اپنے پروگرام میں آگے بڑھیں گے، اور ہمارے ساتھ سسٹر نشمہ ہے، اگر وہ ڈاکٹر صاحب سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتی ہیں تو ضرور ان کے پاس موقع ہے کہ وہ کوئی بھی بات، کوئی بھی کویسچن ان سے کر سکتے ہیں۔ میں بھی ایک کویسچن کرنا چاہوں گی ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ہم نے یوحنا کی انجیل 8 باب پڑھا ہے، اور اس میں 13 آیت میں آپ کا دھیان دلوانا چاہوں گی۔ اس میں کچھ یوں لکھا ہے، فریسیوں نے اس سے کہا تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں، فریسیوں کے الزام کا پس منظر بیان کرے۔ ہاں جی، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، اور یہ جو چیپٹر ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں 8واں باب، اس میں دراصل جو فقی اور فریسی ہے وہ اپنے مزاج کے مطابق کوشش کر رہے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح پر کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگایا جائے جس میں وہ پھنس جائے، تاکہ وہ اس کو گرفتار کروا سکیں، اس کی بدنامی کر سکے، اور یہ ثابت کریں کہ اس نے شریعت کے قانون کو توڑا ہے۔ تو یہاں سوال یہ ہے کہ فقی اور فریسی یہ کہہ رہے ہیں کہ تو اپنی گواہی جو ہے وہ خود دیتا ہے، اور تھوڑی دیر پہلے ہم نے پہلے سوال میں یہ بات جو ہے دیکھی ہے کہ گواہوں کا، دو گواہوں کا ہونا کسی بھی انصاف کی ضرورت کے مطابق ضروری ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس میں دو عینی شاہدوں کا ہونا ضروری ہے جو ایک دوسرے کی تصدیق کرے کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ واقعہ ہی صحیح اور درست ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح پر وہ الزام یہ دیتے ہیں کہ تم اپنی بات آپ ہی کرتے ہو، کوئی اس کی تصدیق تو کرتا نہیں۔ وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کہ میں اپنے منہ میاں مٹھو بنتا رہا ہوں کہ جی میرے جیسا عالم کوئی نہیں ہے، وہ دوسرا کہے تو پھر ہے نا۔
تو سوری، میں یہ صرف بات سمجھانے کے لیے اس کو اس انداز میں بات کر رہا ہوں. تو ان کو یہ لگا کہ کوئی اور تو کہہ نہیں رہا کہ جو تم بات کر رہے ہو وہ سچی ہے. تو شریعت کے مطابق اس کو کیسے سچا مانا جائے؟ کیونکہ وہ فقیہ اور فریسی ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں. اور خداوند یسوع مسیح نے اس عورت کو بھی اسی لیے معاف کر دیا تھا کہ نہ تو شاہد موجود تھے اور نہ جو اس فعل میں شریک آدمی تھا وہ موجود تھا. تو ایک ہی عورت کو تو شریعت کے مطابق سزا نہیں دی جا سکتی، وہ بھی غلط تھا. تو یہاں یہ غلط ہے کہ ایک ہی آدمی اپنی بارے میں کہہ رہا ہے لیکن اس کی کوئی تصدیق نہیں کر رہا. لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس کا جواب یہ دیا کہ جو میں بات کی ہے وہ گو کہ ایک ہی شخص نے کی ہے، لیکن اس کی تصدیق کرنے والا بھی ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ باپ. باپ کون ہے؟ خداوند باپ آسمانی جو ہے، کہ جو کچھ میں کرتا ہوں میں اپنی طرف سے نہیں کرتا، بلکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میں خدا کی مرضی کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہوں اور اس کے احکام کی پیروی میں کرتا ہوں. تو یہ وہ تناظر تھا جس میں خداوند یسوع مسیح نے فقیوں اور فریسیوں کو جواب دیا کہ یہ صرف میں ہی نہیں جو کہہ رہا ہوں بلکہ میری بات کی تصدیق میرا باپ بھی کرتا ہے. میرے نقطہ نظر میں یہ اس سوال کا مناسب جواب ہے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جواب دیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کو بڑی برکت ہے. آمین آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سسٹر نجمہ. خداوند آپ کو بھی بہت برکت دے. اور اسی طرح ہم ایک اور ڈاکٹر صاحب سے سوال کریں گے. اور جی ڈاکٹر صاحب، میرا ایک اور کویسچن آپ سے، اور اسی حوالے میں سے ہم نے سیکھا بھی ہے، پڑھا بھی ہے. وہاں لکھا ہوا ہے اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے. جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے. یسوع مسیح کا اس آیت کے بارے میں کیا وضاحت ہے، کیا اس کا بید ہے؟ سو پلیز ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کا بید اوپن کریں. اکثر سوال جو ہے وہ اس لیے اہم ہے کہ عام آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ خداوند یسوع مسیح کیا بات کہہ رہے ہیں. اس میں ایک گہرا بید ہوتا ہے. اب خداوند یسوع مسیح فزیکلی ان کے سامنے ہے. خداوند یسوع مسیح الہی منصوبے کے بارے میں جانتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ میں پکڑوایا جاؤں گا، مجھے مصلوب کیا جائے گا، اور میرا خداوند نے مجھے اسی لیے تیار کیا ہے کہ میں ساری دنیا کے گناہ کا اپنے خون سے کفارہ ادا کروں. یہ وہ حقیقت ہے جو باپ جانتا ہے اور اس کا بیٹا جانتا ہے اور پاک روح جانتی ہے. وہ اس لیے کہ مسیحی عقیدے کے مطابق جب یہ تینوں اراکین جو تثلیث کے اراکین ہیں، جب وہ کسی چیز پر متفق نہیں ہوتے تو وہ کام نہیں ہوتا. ہر کام میں ان تینوں کا شامل ہونا اور موجود ہونا بہت ضروری ہے. تو وہ جو ہے لوگ نہیں سمجھ سکتے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں کہ اور تم مجھے ڈھونڈو گے اور اپنے گناہ میں مرو گے. اب کہاں چلے جانا ہے خداوند یسوع مسیح نے؟ یہ ان کے لیے ایک اچنبے والی بات ہے. لیکن دراصل خداوند یسوع مسیح اپنی مصلوبیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام مقدس میں یہ ہے کہ وہ اپنوں کے پاس آیا اور اپنوں نے اسے قبول نہ کیا. اور یہ ان کا سب سے بڑا گناہ ہے، کیونکہ
بنی اسرائیل قوم نے خداوند یسوع مسیح کو بطور نجات دہندہ تسلیم نہیں کیا تھا، اور جو کوئی خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتا تو وہ خدا کی راست بازی حاصل نہیں کر سکتا۔ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی گندے چیتڑوں کی مانند ہے۔ Our righteousness is like a filthy rags، کہ ہم اپنے اعمال سے، اپنے کردار سے، اپنی ثقافتوں سے، اپنے نذرانوں سے، دعوتوں سے، چندہ دینے سے خدا کی راست بازی حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ خداوند یسوع مسیح کی وجہ سے ہمیں مفت حاصل ہوئی ہے۔ اس کے خون بہانے سے ہمارے گناہ جو ہے وہ معاف ہوئے ہیں۔ لیکن انہوں نے چونکہ خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، اس پر ایمان نہیں لائے، اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا ہے کہ تم اپنے گناہوں میں مرو گے اور تم ڈھونڈو گے اور میں تمہیں نہیں ملوں گا، اور جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ خدا سے ملنے کے لیے، خدا کے پاس جانے کے لیے، خدا کی قربت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ گناہ کی معافی ہو، اور معافی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ اور خدا کا بیٹا تسلیم کریں، اور یہ مانیں کہ یہ وہی مسیح ہے جس کا ذکر یسایہ نبی نے اپنی کتاب میں کیا ہے اور دوسرے انبیاء نے پرانے عہد نامے میں کیا ہے۔ جب تک وہ اس عمل سے نہیں گزرتے وہ ایماندار نہیں کہلا سکتے، وہ خدا کے فرزند، بیٹے اور بیٹیاں نہیں بن سکتے۔ اور یہی ایک وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے، کیونکہ بغیر ایمان لائے معافی جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ خداوند یسوع مسیح کو چونکہ اپنا نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے ان کا گناہ جو ہے وہ برقرار رہتا ہے، اور خدا کے پاس وہ شخص آ ہی نہیں سکتا جو خداوند یسوع مسیح کو نجات دہندہ تسلیم نہیں کرتا۔ اسی خون کی وجہ سے، اس کے خون کی وجہ سے ہی ہمیں راست بازی ملتی ہے۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے یا ذاتی صفات کی وجہ سے خدا کی راست بازی حاصل نہیں کر سکتے، اور یہی وجہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جہاں میں جاتا ہوں تم نہیں آ سکتے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آمین آمین۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت خوبصورت آپ نے اس کو بیان کیا اس سوال کو۔ اور خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اسی طرح ہمارے ساتھ پاسٹر ترسیم بھی ہے، اگر وہ بھی ڈاکٹر صاحب سے کوئی بات، کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو ان کے پاس موقع ہے، وہ اپنا مائک اوپن کر سکتے ہیں۔ جی تھینک یو سسٹر جی، خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ اور سر ڈاکٹر صاحب میرا آپ سے کویشچن ہے، کیونکہ یہ سارا جو کلام کا حصہ پڑھا گیا ہے اس میں سے جو ہے جب میں 28ویں آیت پڑھ رہا تھا تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس کی وضاحت کی جائے۔ 28ویں آیت میں یوں لکھا ہے، پس یسوع نے کہا کہ جب تم ابن آدم کو اونچے پر چڑھاؤ گے تو جانو گے کہ میں وہی ہوں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ اس بات کی ذرا وضاحت کر دیں تاکہ ہم اس کو بہتر طور پر سمجھ سکیں کہ یسوع مسیح نے ایسا کیوں کہا کہ جب تم اونچے پر چڑھاؤ گے تو تب تم جانو گے کہ میں وہی۔ ہاں جی، یہ سوال جو ہے یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو اس سے پہلے سوال پوچھا گیا تھا اس میں اسی کو بھی بیان کیا جائے، لیکن پھر بھی میں اس پہ اظہار کرنا چاہوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اونچے پہ چڑھانے کا کیا مطلب ہے، جو وہ فقیہ فریسی اس وقت جو ہے وہ نہیں سمجھ سکے تھے کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہا ہے۔ اونچے پہ چڑھانے کا مطلب یہ تھا کہ صلیب پر چڑھانا،
اور اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو آپ کو واقعہ یاد ہوگا کہ جب بنی اسرائیل قوم کو سزا دی گئی تھی اور جو سانپ تھے اڑتے تھے اور اڑ کے تو وہ ڈنگ مارتے تھے اور لوگ مر جاتے تھے، تو خداوند کے سامنے موسیٰ نے یہ درخواست کی کہ خدا باب یہ کیسی آزمائش ہے، اس کو ٹال دے، اس کا کوئی حل جو ہے نا وہ دے ہمیں کہ ہم اس مشکل سے جان چھڑا سکیں۔ تو خدا باپ نے یہ موسیٰ سے کہا کہ تو سانپ کو لے کے تو اس کو بلی پہ چڑھانا۔ تو جس طرح وہ واقعہ تھا کہ اس کو اونچے پہ چڑھایا گیا تھا، یعنی یہ ہے کہ آپ جب کسی چیز کو بانس پر یا درخت پر لٹکا دیتے ہیں تو وہ زمین سے اونچا ہوتا ہے تاکہ اس کو سارے دیکھ سکیں۔ تو خداوند یسوع مسیح بھی اپنی آنے والی مصلوبیت کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ تم ہی لوگ مجھے سولی پر چڑھاؤ گے، اور جب تم مجھے اس سولی پر چڑھاؤ گے تو تمہیں پھر احساس ہوگا کہ ہم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ یہ تو وہی شخص ہے جو اپنی زبان سے کہتا تھا کہ دنیا کا نور میں ہوں، میں خداوند کی طرف سے آیا ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، میں دنیا کو نجات دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا تو ایک سپاہی تھا، اس نے پسلی میں نیزہ مارا تھا، اور پھر اسی سپاہی نے، اگر میں غلط نہیں ہوں، خدا معاف کرے کہ میری زبان سے کوئی بات غلط نہ نکلے، تو اسی سپاہی نے یا دوسرے سپاہی نے یہ اقرار کیا تھا کہ یہ واقعہ ہی خدا کا بیٹا ہے۔ تو مطلب بات کرنے کا یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح یہ بات بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جب یہ ساری چیزوں کو تم اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہوا دیکھو گے تو تم یقین کرو گے کہ میں واقعہ ہی خدا کا بیٹا ہوں اور خدا کی طرف سے آیا ہوں۔ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ جو میرے باپ کی پاک مرضی ہے میں اس کے مطابق چلتا ہوں اور اس کے مطابق بات کہتا ہوں اور سچ اور حق کی بات کہتا ہوں۔ یہ وہ ایک فلسفہ ہے جس کی طرف خداوند یسوع مسیح اس آیت مبارکہ میں اشارہ کر رہے ہیں۔ یہ لوگ پڑھے لکھے ضرور ہیں، فقیہ اور فریسی ضرور ہیں، عالم ہیں، کلام کو جانتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ سچ کی بات نہیں کہتے بلکہ مطلب کی بات کرتے۔ ان دو چیزوں میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے جاننا، جب ہم جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو سچ ہے، لیکن جب ہم کسی چیز کو زیادہ جان لیتے ہیں تو ہم مکار بن جاتے ہیں، ہم بات کو الجھانے کی کوشش کرتے ہیں، سچ کو قبول نہیں کرتے، اس کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال نے اسی صورتحال کے پیش نظر ایک شعر کہا تھا، تو میرے وہ ذہن میں آ گیا کہ پیدا ہوئے وکیل تو ابلیس نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ تو وکیل لوگ جو کہ قانون بہت زیادہ جانتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ آدمی گناہ گار ہے، لیکن چونکہ انہوں نے فیس لی ہوتی ہے تو وہ اس کو اپنا صحیح ثابت کرنے کے لیے، سچا ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کرتے ہیں، زور لگا دیتے ہیں۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ چونکہ ان کے پاس علم ہے، خدا نے ان کو روشنی دی ہے،
تو ان کو سچی بات کرنی چاہیے، لیکن وہ سچی بات کرتے نہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک خداوند ہم کو توفیق نہ دے ہم سچ بول ہی نہیں سکتے، سچ کو تسلیم کر ہی نہیں سکتے. تم سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور سچائی سے واقف تبھی ہم ہو سکتے ہیں جب خداوند کی پاک مرضی ہو، خداوند ہمیں وہ توفیق دینا چاہتا ہے، ورنہ ہم علم رکھتے ہوئے بھی گمراہ رہتے ہیں. میں جس علاقے میں یہاں رہتا ہوں، اپنا کینیڈا میں، امریکہ کا میں، تو بہت سارے لوگ یہاں پہ نا ٹرک چلاتے ہیں، اور ٹرک چلانے میں چونکہ زیادہ پیسے ملتے ہیں تو ظاہر ہے کہ لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو وہ نا تھک جاتے ہیں. ان کے ذہن جو ہے نا وہ سوئے ہوتے ہیں، صرف آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. یعنی آنکھیں کھلی رکھنا ایک مجبوری ہے، لیکن ذہن چونکہ کام نہیں کر رہا، وہ دیکھتے تو ضرور ہے لیکن دوسری جا کے بس میں یا دوسری جو گاڑی ہوتی ہے اس میں جا کے ٹکر لگا دیتے ہیں، ایکسیڈنٹ کا شکار کر لیتے. تو صرف جاننا کسی چیز کا یہی ضروری نہیں، اس کو تسلیم کرنا بھی بہت اہم ہے. جیسے کہ ہم کلام کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، اچھی بات ہے، اس سے ہی ایمان پیدا ہوتا ہے، لیکن جو کلام سننے کا مقصد ہے وہ تو یہ ہے نا کہ ہم کلام کے مطابق پھل لائے. اگر ہم پھل نہیں لاتے اور صرف کلام ہی سنتے ہیں تو اس سے کیا فائدہ ہے؟ تو اس طرح یہ فقی فریسی سب کچھ جانتے ہیں لیکن ماننا نہیں چاہتے، تسلیم کرنا نہیں چاہتے. اور یہی ایک بات ہے جو ابلیس کی ہے کہ ابلیس کلام کے ایک ایک نقطہ کو، ایک ایک بید کو، ایک ایک بات کو بڑی تفصیل سے جانتا ہے. لیکن فرق کیا ہے کہ وہ کلام پر ایمان نہیں لاتا. ہم بھی بڑی تفصیل سے، ہمیں ساری بائبل زبانی یاد ہوتی اور ہمارا کردار سب سے گھناؤنا ہوتا ہے. وہ کیوں؟ کہ ہم لفظوں کو پڑھتے ہیں عبارت کے طور پر، اس کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتے اور اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو نہیں گزارتے. اور یہی ان لوگوں کا قصور ہے، اور یہی قصور ہم لوگ اس دور میں کر رہے ہیں جن میں میں بھی شامل ہوں. تو میرے نزدیک اس سوال کا یہ مطلب ہے کونچے پہ چڑھانے کا کہ خدا یسوع مسیح کی قربانی دی جائے گی اور یہی لوگ جو ہے اس کو مسلوب کریں گے. اور تب حقیقت جو ہے کہ وہ خداوند کا بیٹا ہے جو قربانی دینے کے لیے آیا ہے، نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور اس کے خون سے ساری دنیا کے گناہوں کا کفارہ ہوگا. یہ حقیقت ان پر پھر واضح ہوگی اور تب وہ جانیں گے. اور یہی بات خدا یسوع مسیح نے اس آیت مبارکہ میں کہنے کی کوشش کی. جی ونڈرفل، تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کو بڑی برکت دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے سے بھی دیکھ رہے ہیں، واقعی انہوں نے آج اس بات کو جان پائے ہیں، اور ہم خدم کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدم نے اپنے پاک روح کے ذریعے سے آپ کو ہدایت فراہم کی، اور اس کے ذریعے سے ہم نے آپ کے ذریعے سے اس کلام کی سچائی کو، گہرائی کو جانا کہ یسوع مسیح اصل میں کیا بیان کرنا چاہتے تھے کہ میں واقعی وہی ہوں. خدا آپ کو بڑی برکت دے. پاٹ صاحب، ہم نے اس کلام کے ذریعے سے بہت ساری نئی باتوں کو سیکھا ہے. خدا آپ کو بہت بڑھائے. آمین 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 آمین. گاڈ بلیس یو پاسٹر ترسیم جی. خدا آپ کو بہت برکت دے. اور تھینک یو ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب ایک میرا لاسٹ ہی کویشچن ہے اس سے پہلے کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو. میں چاہتی ہوں کہ آپ مختصراً اس کو بیان کریں. کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا کے انجیل میں آج ہم نے پڑھا ہے کہ جب وہ یہ باتیں کہہ رہا تھا تو بتھیرے اس پر ایمان لائے. تو
تو اس آیت کا مقصد کیا ہے، اس کا پس منظر جو ہے وہ بیان کریں آپ۔ اکثر اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خداوند جو بھی کام کرتا ہے وہ اپنے مقررہ وقت پر کرتا ہے، ٹھہرائے ہوئے وقت پر کرتا ہے، اور ہر کام میں اس کی ایک مصلحت ہوتی ہے جو انسانی عقل اس کو نہیں سمجھتی۔ یہ تو ایک بات طے تھی کہ گناہ سرزد ہو چکا تھا، دنیا میں موجود تھا، اور ہر شخص میں گناہ کے اثرات موجود تھے، اور خداوند نے جب گناہ سرزد ہو گیا تھا تو اس سے پہلے ہی منصوبہ بنا لیا تھا کہ اس گناہ کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جانا چاہیے، اور اس کے لیے اس نے اپنے بیٹے کی قربانی دینے کو مناسب اور معقول سمجھا۔ یہ بات طے تھی۔ اچھا، یہ بات جو ہے 1 گھنٹے میں بھی ہو سکتی تھی، پھر اس کو ہونے میں 3.5 سال کا عرصہ کیسے لگ گیا؟ میں اس عرصے کی بات کرتا ہوں کہ جب تک خداوند کی جو زمینی خدمت تھی، کہ 3.5 سال تقریباً خداوند نے زمینی خدمت کی، تو اس کے دوران خداوند نے موقع فراہم کیا کہ خداوند یسوع مسیح بھیڑ سے مخاطب ہو، اپنی شاگردوں کو تعلیم دے، ہیکل میں جا کے خطاب کرے، لوگوں کو کلام سنائے، بشارت دے، منادی کرے۔ وہ اس کا ایک مقصد تھا۔ یہ مقصد تھا کہ خداوند چاہتا تھا کہ وہ باپ کی جو مرضی ہے، جو باپ چاہتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح لوگوں کو بتائے، حقائق کے بارے میں بتائے، جو شریعت کو کی غلط ترجمانی کی جاتی ہے، جو لوگوں کو پھنسانے کے لیے فقیہ اور فریسی جو ہے فریب سے کام لیتے ہیں، جو اپنے علم کو غلط استعمال کر کے ان کو بہکاتے ہیں، ان کو سیدھی راہ دکھائے اور ان کو یہ بتائے کہ میں خداوند کی طرف سے آیا ہوں اور دنیا کا نجات دہندہ بن کر آیا ہوں۔ تو اس بات کو سمجھانے کے لیے، اپنے معجزوں سے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ واقعہ ہی خدا کا بیٹا ہے، یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، تو اس کو وقت کی ضرورت تھی، اور وقت اس لیے کہ خداوند کی پاک مرضی یہ تھی کہ اس پر بہت سارے لوگ ایمان لائے۔ یہ کام 1 دن میں نہیں ہو سکتا تھا، اس کام کے لیے وقت کی ضرورت ہے۔ آپ کو پتہ ہے دنیاوی اعتبار سے کہ جب آم کی فصل ہوتی ہے تو جب آم خود پک کر درخت سے نیچے گرتا ہے اس کا مزہ اور ہوتا ہے، اور ایک وہ آم ہوتا ہے جو اس کو مصنوعی طور پہ پکایا جاتا ہے، جس کو ہم پنجابی میں کہتے جی ایدی پہل پائی ہے۔ تو جو قدرتی طور پر پکتا ہے اس کا زیادہ مزہ آتا ہے، اور خداوند کسی کو کلام کے لیے مجبور نہیں کرنا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے کہ لوگ دل سے خود کلام کو تسلیم کریں، اور جب ہم خود کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو سمجھنے کے لیے، سوچنے کے لیے وقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ وقت خداوند نے ٹھہرایا ہوتا ہے۔ تو خداوند نے یہ جو وقت لیا کہ ان کو کلام سنائے، منادی کرے، تو دراصل یہ باپ کی مرضی تھی کہ وہ جو شریعت ہے اس کا صحیح بیان فرمائے، خدا کی مرضی کو بیان کرے، اور اپنے آنے کا مقصد جو ہے اس کو بیان کرے، تاکہ ان لوگوں کو یہ نہ لگے کہ ان کو بتایا نہیں گیا،
کیونکہ کسی کو مجرم ثابت کرنے کے لیے اس کا جرم بتانا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ جی مجھے پتہ ہی نہیں، مجھے یہ اقصیٰ نے پادری ترسیم نے آج بتایا ہی نہیں تھا کہ پروگرام ہوگا، تو آپ مجھے غلط نہیں کہہ سکتے نا، کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، علم نہیں ہے. جب مجھے پتہ ہے تو میں کسی وجہ سے نہیں شامل ہو سکا، تو مجھے یہ بات تسلیم کرنی چاہیے کہ ہاں جی یہ بات ہوئی تھی، مجھے پتہ تھا لیکن سوری میں آ نہیں سکا. لیکن انسانی فطرت کیا ہے کہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرتے، اور خداوند ان لوگوں کو جو ایمان نہیں لائے تھے ان کے لیے کوئی گنجائش چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، وہ کہ وہ خدا سے کہیں جی خدا باپ تو نے تو ہمیں وقت ہی نہیں دیا، تو نے تو ہمیں اپنے گناہوں پر واویلا کرنے کا وقت ہی نہیں دیا، اور نہ ہمیں یہ بات جو ہے وہ بتائی کہ ہم اس پر ایمان لائیں تو تب بخشے جائیں گے. تو اس لیے بتیرے ایمان لائے. اگر خداوند تحمل سے کام نہ لیتا، وقت نہ دیتا، تو بتیرے لوگ جو ہے یعنی بہت سارے لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لا سکتے تھے. اس لیے ہر چیز کا ایک مطلب ہے، ایک وقت ہے، اور ہمارا خدا ترتیب کا خدا ہے. وہ اپنی پاک مرضی کو کرنے میں اور اس کی پیروی کروانے میں قدرت رکھتا ہے، اور ہمیشہ اس کی کوئی نہ کوئی اس میں مصلحت شامل ہوتی ہے جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی. تو میرے نزدیک یہی ایک مقصد تھا وقت دینے کا کہ بہت سارے لوگ آمین آمین آمین. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، خدا آپ کو برکت دے. تھینک یو جتنے بھی ہمیں فیس بک کے ذریعہ سے، یوٹیوب کے ذریعہ سے، گوگل میٹ سے، اور جیسے بھی شلوک ٹی وی کے ذریعہ سے دیکھ رہے ہیں، شکر گزاری کرتی ہوں کہ آپ پروگرام میں آتے ہیں، اس کا حصہ بنتے ہیں، اور اس سبق کو جو آج 16 سبق ہو چکا ہے یوحنا کی انجیل میں سے سیکھ رہے ہیں. خداوند آپ کو بہت بہت برکت دے. اور تھینک یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ بھی اپنی قیمتی مصروفیات کو نکالتے ہیں، اس میں سے وقت دیتے ہیں ہمیں. اور تھینک یو سسٹر نجمہ، تھینک یو پاسٹر ترسیم جی اس پروگرام کے لیے. اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے بڑی ترتیب کے ساتھ سارے نیٹ ورک کو بحال رکھا، اور اس میں اس کو کرنے میں ہماری مدد کی. اور اس سے ساری شکر گزاری کے لیے، سارے پروگرام کے لیے میں ریکویسٹ کروں گی کہ پاسٹر ترسیم ہے ہمارے ساتھ، وہ لاسٹ دعا کریں تاکہ خدا ان کی شکر گزاری کریں کہ اس نے ہمیں یہ خوبصورت موقع دیا. جی تھینک یو سسٹر جی، خدا آپ کو بڑی برکت دے. سو آئیے میرے عزیزو، ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور ہم خدا کی حضوری میں جھکیں گے. خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس، دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خداوند آپ نے ایک دفعہ پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ آپ کے بندہ ڈاکٹر رشید گل اور پاک روح کی رہنمائی میں خدا آپ کے کلام کی گہرائیوں کو، سچائیوں کو سن سکیں، سمجھ سکیں. خدا ان کے اوپر اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کے لیے ان کے بارے میں سیکھ سکیں. سو خدا آپ کی شکر گزاری کرتے کہ خدا آج آپ نے اپنے بندہ کے ذریعہ سے ہماری رہنمائی کی. خدا آسمانی باپ، اس وقت جتنے لوگ ہمیں فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعہ سے بھی دیکھ رہے ہیں، ان سب کے لیے خدا میں آپ کی برکت کو چاہتا ہوں. وہ کلام کا بیج جو آج خدا بویا گیا ہے، خداوند یسوع کے نام کے وسیلہ سے وہ بہت سارا پھل لانے کا سبب بنے. خدا فضل بخشیں کہ جو آج ہم نے کلام میں سے سیکھا ہے، ہم دوسروں کو بھی سکھانے کا سبب بنے. اور خدا اسی طرح سے ہمیں خداوند کی راست بازی کو پورا کرنا ہے اور بہت ساری جانوں کو اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل کرنا ہے جو بنائے عالم سے ہمارے لیے تیار کی گئی. خداوند میں آپ کے بندہ کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتا ہوں. خدا آپ کے بندہ ڈاکٹر رشید گل کے اوپر یسوع کے لہو کو مانگ لیتا ہوں، اسی لہو کو جو خداوند یسوع نے صلیب پر چڑھ کر، اونچے پر چڑھ کر اس لہو کو بہایا اور اس کے ذریعہ سے ہمیں خرید لیا. خدا اسی لہو کو آپ کے بیٹے ڈاکٹر رشید کے اوپر مانگ لیتا ہوں تاکہ خدا
کسی قسم کی بھی جو اس وقت عمر کے لحاظ سے کوئی بیماری ہے, کوئی کمزوری ہے, تو وہ بھی مسیح یسوع کے نام کے وسیلہ سے جاتی رہے. اور اے خدم پا خدا, اگر کوئی روحانی جسمانی کوئی بھی ضروریات باقی ماندہ ہیں تو خدم پا خدا وہ بھی تمام کی تمام آپ کے الہی خزانوں میں سے پوری ہوں, اور خدم پا خدا تمام چیزیں جو ہے وہ یسوع کے نام کے وسیلہ سے رسید ہوں. اسی طرح سے خدم پا خدا میں اپنی پیاری بہن سسٹر اقصا کے لیے خدم پا خدا جو کہ اس پروگرام کو ہوسٹ کرتی ہیں, میں ان کے لیے اور عقل دنائی فہم کو مانگ لیتا ہوں. جس طرح وہ خدم پا خدا ہم سب کو لے کر لیڈ کرتی ہیں, خدم پا خدا آپ اسی طرح سے ان کو اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. اور جہاں تک ابھی تک خدم پا خدا آپ کا کلام نہیں پہنچا وہاں تک آپ کی بیٹی جانے پائے, اور خدم پا خدا آپ کے کلام کی سچائیوں کو اور آپ کی خدمت کے کاموں کو اسی طرح سے آپ کے جلال کے لیے کر سکے. خدم پا خدا میں نجمہ کے لیے اور اپنے بھی آپ کے حضور سے میں نے تو فریاد کرتا خدم پا خدا آپ ہمیں بھی بہت برکت دیں اور بہت بڑھائیں, تاکہ خدم پا خدا ہر طریقے سے ہر بات میں خدم پا خدا آپ کے نام کو جلال, عزت اور بزرگی دی جا سکے. خدم پا خدا جس طرح ہم ایک خاندان کی ایک فیملی کی صورت میں اس وقت آپ کی حضوری میں موجود ہیں, تو خدم پا خدا آج کا ہمارا مل بیٹھنا کلام مقدس میں سے آپ کی باتوں کو سیکھنا سکھانا خدم پا خدا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو, اور اس کے ذریعہ سے خدم پا خدا ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں اور ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیار کیے جا سکیں. خداوند آپ کے بچے یسوع کے نام وسیلہ سے یہ سب کچھ مانگ لیتا ہوں اور بڑے ایمان سے پا لیتا ہوں, مسیح یسوع کے نام میں آمین. تھینک یو جیسس. آمین. آمین آمین. تھینک یو پاسٹر تقسیم جی, خداوند آپ کو برکت دے. سو آپ سب کا شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا ایک دفعہ سے پھر شکریہ ادا کرتی ہوں. پاسٹر تقسیم, سسٹر نجمہ, آپ سب کا بہت تھینکس کہ اپنے اس پروگرام میں آئے اور اس پروگرام میں شامل ہو کر آج کے بیدوں کو, آج کے کلام مقدس کو سیکھا ہے, آج کی بلیسنگ کو ریسیو کیا. خداوند آپ کو برکت دے, اور آپ سب کی ہوسٹ اقسام نمبر کو حاضر دیں. پروگرام میں بہت جلد آپ کی خدمت میں ہم سب حاضر ہوں گے. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس آل. آمین آمین. میری طرف سے آپ سب کو خدا حافظ, اور پھر جلدی ہی آپ سے ملاقات ہوگی. جی تھینک یو جی. گاڈ بلیس یو. خدا آپ سب کے ساتھ ہو. پریز دی لارڈ. گاڈ بلیس یو. آمین.